बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब्ब जराहत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको माली खोलिया और जनून के बारे में बताऊंगा। इनकी अक़साम, असबाब, वजूहात और अलामात के बारे में भी गुफ्तगू करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले माली खोलिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाजरीन, माली खोलिया यूनानी लुगत का लफ्ज़ है। इंग्लिश में इसको मेलनकोलिया कहते हैं। ये दरअसल दो अल्फाज का मजमूआ है। एक लफ्ज़ मेलन है, जिसका मतलब यूनानी लुगत में स्याह यानी काला के हैं, और दूसरा लफ्ज़ खोलिया या कोलिया है, इसके मैनी सुफरा के हैं। तो इस तरह माली खोलिया का मतलब स्याह सुफरा हुआ। जब सुफरा जल जाता है तो इसको मुहतरिक सुफरा कहते हैं, यानी जला हुआ सुफरा। तो नाज़रीन, इस बात से आप समझ गए होंगे कि ये मर्द सुफरा के जलने से पैदा होता है, लेकिन इसका असल सबब सौदा होता है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैंने सुफरा की बात की है और दूसरी तरफ सौदा की बात की है। हालांकि सुफरा एक अलग खिल्त है और सौदा एक अलग खिल्त है। असल में नाज़रीन, जो पुराने हुक्मात थे यूनान के, वो जिस्म में मौजूद हर खिल्त जो कि तादाद में 4 हैं के जल जाने को सौदा ही कहते थे। इसलिए उन्होंने जले हुए सुफरा को, यानी मुहतरिक सुफरा को सौदा ही कहा है। लिहाजा इस मर्ज का असल सबब सौदा ही हुआ। अब नाज़रीन, इस मर्ज की माहियत के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मर्ज होता क्या है। इस मर्ज में मरीज की सोच, उसके ख्यालात, उसके सोचने का अंदाज और उसकी हरकत और सकनात परेशान और फासिद हो जाते हैं। इस मर्ज में वो वहमी और वसवसों का शिकार हो जाता है। मनफी सोच और ख्यालात उसको घेर लेते हैं। अक्ल से हाथ धो बैठता है। हमेशा खौफ और बुराई की तरफ माइल रहता है। मरीज बिला वजह बदगुमानियों में मुब्तला हो जाता है। गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। तन्हाई पसंद हो जाता है। जब ये मर्ज पुख्ता हो जाता है तो मरीज में खौफ, वहशत, बेचैनी और हज़ियान की कैफियत पैदा हो जाती है, और वो ऐसी चीज़ों से भी डरने लगता है जिनसे आम लोग नहीं डरा करते। मसलन बाज़ मरीज डरते रहते हैं कि आसमान उनके ऊपर गिर पड़ेगा या ज़मीन धंस जाएगी। बाज़ मरीज इस मर्ज में अजीब व गरीब तस्वुरात कायम कर लेते हैं। मसलन अपने आप को बादशाह तस्वुर कर लेते हैं और इस फिक्र और खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कहीं उनका मुल्क छिन ना जाए और वो मगलूब ना हो जाए। बाज़ अपने आप को दूसरी जिन्स समझ लेते हैं और ख्याल करते हैं कि वो कोई परिंदा या
جانور ہیں۔ بعض یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی جلد کاغذ کی طرح باریک ہو گئی ہے، اور بعض یہاں تک مقبوط الحواس ہو جاتے ہیں کہ اپنے سر کی موجودگی کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کندھوں پر سر ہے ہی نہیں۔ ناظرین، جن باتوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا اور برا خطرناک مرض ہے۔ اب اس کی اقسام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ حکماء نے اس مرض کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک مقام کے لحاظ سے اور دوسرا محترق اخلاق کے لحاظ سے۔ مقام سے لحاظ سے پہلی قسم وہ ہے جس میں اس مرض کا سبب خود دماغ میں ہوتا ہے۔ اگر مریض ہمیشہ غور و فکر میں مبتلا ہو، زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھتا رہے، صحت مند ہونے کے باوجود آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہوں، چہرے یا آنکھوں کا رنگ نیلا یا سیاہی مائل ہو، سر کی جلد گرم ہو، پیشاب رقیق یا پتلا ہو، اور اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے مریض کو بیداری کی عادت ہو، گرم اشیاء بہت زیادہ کھائی ہوئی ہوں، یا اس سے پہلے مریض دماغی امراض میں مبتلا رہا ہو اور غم و فکر میں زیادہ مبتلا رہا ہو، تو یہ سب باتیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ مرض دماغ میں ہے، اور اس کو مالخولیہ دماغی کہتے ہیں۔ مقام کے لحاظ سے دوسری قسم میں مالخولیہ پورے بدن میں ہوتا ہے۔ اس میں پورا جسم ہی سیاہی مائل اور کمزور اور لاغر ہوتا ہے، پورے بدن اور خاص طور پر سینہ بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نبض جو ہوتی ہے وہ سلب ہوتی ہے، پیشاب صاف مگر سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اور اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے مریض مزمن پرانے دیر پا بخاروں میں مبتلا ہوا ہو، گوشت، نمک اور بینگن کی طرح کی سوداوی اشیاء زیادہ استعمال کی ہوں، تو یہ تمام علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مرض پورے جسم میں ہے۔ مقام کے لحاظ سے تیسری قسم کے مالخولیہ کو مالخولیہ مراکی کہتے ہیں۔ اس میں مریض کے خیالات اور جذبات وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے، اور وہ کسی رائے پر ثابت قدم نہیں رہتا۔ اس مرض کو مالخولیہ مراکی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مالخولیہ مراک میں ہوتا ہے، اور مراک وہ جھلی ہوتی ہے جو پیٹ میں جلد کے نیچے عضلات پر موجود ہوتی ہے۔ اگر پردہ مراک میں گرانی محسوس ہو اور وہ اوپر کی طرف کھنچی رہے، بھوک بہت زیادہ لگے، معدہ میں سوزش اور تناؤ ہو، کندھوں کے درمیان درد محسوس ہوتا ہو، معدے سے بخارات اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے محسوس ہوں، لعاب کی کثرت ہو، پیشاب اکثر سفید ہو، تو یہ علامات مالخولیہ مراکی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں اخلاق کے لحاظ سے مالخولیہ کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اقسام کے لحاظ سے مالخولیہ 4 اقسام کا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اخلاق 4 اقسام کے ہوتے ہیں، یعنی صفرا، سودا، بلغم اور دم یعنی خون۔ ناظرین، ویڈیو کے شروع میں نے جس طرح بتایا تھا کہ ہر
خلط کے جلنے سے یونانی اتباع کی نظر میں وہ سودا میں بدل جاتی ہے، یعنی پرانے یونانی حکیموں کی نظر میں جب کوئی خلط جل جاتی ہے تو وہ سودا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا دم یعنی خون کے جلنے سے، صفرا کے جلنے سے، بلغم کے جلنے سے اور خود سودا کے محترق ہونے سے سودائیت پیدا ہو جاتی ہے، اور احتراق کی اخلاق سے سودا کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ لہذا اس مرض کی اخلاق کے لحاظ سے اقسام کچھ اس طرح ہوں گی: مالیخولیا محترق دموی، مالیخولیا محترق صفراوی، مالیخولیا محترق سوداوی اور مالیخولیا محترق بلغمی۔ اب ناظرین، باری باری ان اقسام کی وجوہات، اسباب اور علامات کا ذکر کرتے ہیں۔ مالیخولیا دموی میں مریض اگر خوش و خرم رہے، آنکھوں اور چہرے کا رنگ سرخ ہو، رگیں کشادہ ہوں، پیشاب کی رنگت سرخی مائل ہو، نبض عظیم ہو اور سری ہو، عقل میں اختلاط ہوتا ہے مگر خوشی اور مسرت ہو، تو یہ علامات مالیخولیا دموی کی ہیں۔ اب مالیخولیا صفراوی۔ مالیخولیا صفراوی میں کسی قدر جنون کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا بہت جنون کی کیفیت ہوتی ہے، مریض میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، مریض حیران و پریشان اور مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، دماغ میں گرمی یا حرارت کے سبب ہذیان اور بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، لوگوں کو گالیاں دینے اور مارنے کے لیے دوڑتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے اور اس کی نظر میں، اس کی آنکھوں میں حیوانیت نظر آتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، جسم بخار کے بغیر ہی گرم ہوتا ہے اور رنگت جسم کی زرد ہوتی ہو، تو یہ علامات صفراوی مالیخولیا کی ہوں گی۔ اب تیسری قسم مالیخولیا سوداوی ہے۔ مالیخولیا سوداوی میں اگر مریض کی رنگت سیاہ ہو، خوفناک چیزوں کا تصور اس کے ذہن میں ابھرے، بہت زیادہ غم اور فکر میں مبتلا رہے، تو یہ علامات مالیخولیا سوداوی کی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، جو آخری قسم ہے اخلاق کے لحاظ سے، وہ ہے مالیخولیا بلغمی۔ مالیخولیا بلغمی میں مریض پر سستی اور کاہلی غالب ہوتی ہے، حرارت جسم کی کم ہوتی ہے، مریض سکون کے ساتھ رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے، نیند کا غلبہ، پیشاب کی رنگت سفید ہو، مریض اکثر روتا رہے، کوئی نہ کوئی غم اور فکر اس کو لاحق ہو، تو یہ علامات مالیخولیا بلغمی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ناظرین، مالیخولیا کے بارے میں میری گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے پر جتنا بھی بولا جائے بہت کم ہے۔ یہ تھوڑی سی مالیخولیا کے بارے میں چیدہ جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب اسی ویڈیو میں مرض جنون کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ مالیخولیا اور جنون ایک ہی خلط کی وجہ سے ہوتے ہیں، لاحق ہوتے ہیں، اور جنون جو ہے وہ مالیخولیا کی انتہائی قسم ہے۔
اب ناظرین جنون مرض کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جنون بھی معمولی خولیا کی ایک انتہائی قسم ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مرض کو بھی اس ویڈیو میں مالی خولیا کے ساتھ ہی بیان کر دیا جائے۔ ناظرین ویڈیو لمبی ہوگی لیکن آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، آپ اس کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جہاں تک ناظرین میری رائے کا تعلق ہے تو جنون مالی خولیا کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو کہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انسانی عقل میں جب فاسد خیالات اور تصورات دیوانگی یا پاگل پن کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو اس مرض کو جنون یا دیوانگی کہتے ہیں، اور جس شخص کو جنون لاحق ہو اس کو مجنون کہتے ہیں۔ یہ مرض بھی مالی خولیا کی طرح کا ایک مرض ہے، لیکن جنون میں مریض پر جوش ہوتا ہے۔ جنون میں مریض جوش سے بھرا ہوا پرجوش ہوتا ہے اور وہ غصہ کی حالت میں دوسروں کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے۔ اب ناظرین جنون کی اقسام کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جنون کی عام طور پر 4 اقسام بیان کی جاتی ہیں، جن میں مانیہ، داء القلب، سبارہ اور قطرب ہیں۔ اب میں ان اقسام کی مختصراً تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی قسم جو میں نے بیان کی ہے وہ ہے مانیہ۔ مانیہ کو جنون صبی بھی کہتے ہیں۔ صبی کا مطلب ہے درندگی، حیوانیت وغیرہ۔ جنون کی اس قسم میں چونکہ دیوانگی کے ساتھ درندگی بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو جنون صبی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اضطرابی کیفیت، بیداری، غیظ و غضب بھی پایا جاتا ہے۔ مریض کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی ہوئی نظر آتی، اور جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات مریض آگ سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات مریض کو پانی میں ڈوب مر جانے کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری قسم ناظرین داء القلب ہے۔ اس میں مریض عام طور پر کتوں جیسی حرکات کرتا ہے۔ اس مرض میں مریض میں 2 قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے اور درد اور تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بعض حکماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس مرض کا مریض جس آدمی کو کاٹ لے یا تو وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے یا پھر وہ آدمی مر جاتا ہے۔ تیسری قسم ناظرین سبارہ ہے۔ اس میں مریض ہر وقت پریشان رہتا ہے اور اس جیسی باتیں کرتا ہے، بے تکی، جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے اور نہ پاؤں، یعنی وہ بے مقصد، لا حاصل اور بے معنی سی باتیں کرتا ہے۔ ان دونوں امراض یعنی مالی خولیا اور جنون کا سبب سودا ہی ہوتا ہے۔ اس مرض یعنی سبارہ میں محترق صفرا کے بخارات دماغ میں نفوذ کر جاتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ مریض بے معنی گفتگو کرتا ہے۔ اگر اس سے کچھ سوال کیا جائے تو وہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا۔ اس مرض میں مریض کی آنکھوں کی کیفیت اور ہیئت بدل جاتی ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے ڈھیلوں میں گرانی اور بوجھ محسوس ہوتا ہے،
آنکھوں کی رگیں ابھری ہوئی اور خون سے پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مریض آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سانس لگاتار چلتا رہتا ہے۔ اس مرض میں جنون کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے۔ پیشاب کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ اگر جنون شدید اور اس میں ہذیانی یا ہذیان کی کیفیات بھی ہوں تو اس قسم کے جنون کو سبارہ کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ 4 اقسام تھی جنون کی جن کا میں نے مختصر سا تعارف بیان کیا ہے۔ اب آخر میں اس کی جو چوتھی قسم ہے کترب، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، کترب اصل میں جگنو کو کہتے ہیں، چونکہ یہ رات کو دکھائی دیتا ہے اور ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، اسی نسبت سے اس مرض کا نام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس مرض کا مریض بھی عام طور پر راتوں کو باہر نکلتا ہے۔ اس مرض میں یا تو ایک خلط محترق ہو جاتی ہے یا پھر چاروں اخلاق جل جاتے ہیں۔ اس کے مادہ میں حرارت اور جوش مانیہ، جو کہ جنون کی ایک قسم ہے اور پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ مادے کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، مگر خشکی اور غلظت مانیہ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ مرض مزمن ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی علامات کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ اس میں مریض زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، ویرانوں اور قبرستانوں میں چھپا رہتا ہے، دن کو بہت کم نظر آتا ہے اور رات کو اکثر چلتا پھرتا اور دوڑتا نظر آتا ہے۔ زبان اور ناک خشک ہوتے ہیں، آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہوتی ہیں، جلد کی رنگت زرد یا سبزی مائل ہوتی ہے، مختلف قسم کے جانوروں کی آوازیں نکالتا ہے اور مختلف قسم کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی بھوک، پیاس اور درد کے احساسات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے اور پنڈلیوں پر زخم ہوتے ہیں۔ زخموں کی موجودگی کی وجہ حکماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب رات کو باہر نکلتا ہے تو اس کی حرکات اور سکنات دیکھ کر کتے اس پر بھونکتے ہیں اور بے ہنگم طریقے سے بھاگتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ ٹھوکریں کھا کر گر جاتا ہے، جس سے زخم پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کتے اس کی پنڈلیوں وغیرہ پر کاٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زخم بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھیں مالیخولیا اور جنون کی اقسام، ان کی اسباب اور علامات۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ ویڈیو آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔